السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. رواه الإمام البخاري. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع السلف على إثباته. سأل يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. رواه الإمام البخاری رحمہ اللہ. ہیلو وہی ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسانوں کو پیدا کیا، آسمان سے کتابیں اتاری، پیغمبروں کی بعثت فرمائی، قیامت کا دن رکھا، جنت و جہنم کو پیدا کیا اور
जन्नत का रास्ता और जहन्नम का रास्ता अपने बंदों को बता दिया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सलातो सलाम इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी पर कि जिन्होंने अहादीस मुबारका में अपनी उम्मत को जन्नत का रास्ता दिखाया और जन्नत में जाने वालों के औसाफ को बयान किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद आज 26 रजब 1442 हिजरी मुताबिक 10 मार्च 2021 ईस्वी आपकी खिदमत में ये सिलसिला पेश है मुख्तलिफ वसाइल पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, जिसका मौजू जैसा कि आप जानते हैं मौत से जन्नत तक का सफ़र। पिछले दर्स में हम हौद और कौसर के बारे में बयान किए और बताया कि हौद जो नबी अलैहिस्सलाम के लिए मुकर्रर होगा मैदान हश्र में कैसे होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों को पानी पिलाएंगे और उस पानी की सिफात क्या हैं, और कैसे उन लोगों को जो मुर्तद हो गए या जिन्होंने दीन में बिदअत का काम किया उनको धुतकार दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम उनको पिलाएंगे भी नहीं, फरिश्ते उनको रोक देंगे। नबी अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम बयान करेंगे कि इनको दूर कर दो जिन्होंने मेरे दीन में तब्दीली की, सुन्नतों की मुखालिफतें की। उसके बाद पुल सिरात पर गुजरना सबके लिए तय है। कुछ लोग नजात पाएंगे, कुछ लोग आराम से जाएंगे, कुछ लोग जख्मी होकर जाएंगे, तो कुछ लोग कट कर जहन्नम की आग में गिर जाएंगे। आज की इस नशिस्त में हम आपकी खिदमत में पुल सिरात और उसके मुतालिक क्या कुछ आया है, कुछ अहम सवालात पुल सिरात के मुतालिक, और उसके बाद एक और एक पुल होगा जिसको कंतरा कहा गया, जिसका माना पुल ही का है, वो इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। आज के इस दर्स में कुछ अहम सवालात का जवाब दिया जाएगा या सवाल जवाब की शक्ल में हम इंशाअल्लाह आपको बातें बयान करेंगे। पुल सिरात क्या है, पुल सिरात पर ईमान लाना क्या वाजिब है और उसकी दलीलें, पुल सिरात कब नस्ब किया जाएगा, पुल सिरात की क्या सिफात हैं, गुजरने वालों की कितनी किस्में होंगी, फिर नजात पाने वाले कैसे गुजरेंगे, सबसे पहले कौन पार होंगे और उस वक्त का मंजर कैसे होगा, फिर उसके बाद एक और एक पुल जो होगा उसके मुतालिक जो जहां जन्नत में दाखिल होने से पहले लोगों को बदले दिए जाएंगे और उनके मामलात क्लियर किए जाएंगे, तो उसका जिक्र इंशाअल्लाह। तो इन उमूर पर मुश्तमिल आज की नशिस्त है, तवज्जो से समाअत फरमाइए। सबसे पहली बात, जो पहला सवाल हमने किया कि पुल सिरात क्या है। पुल सिरात, इसकी तारीफ ये है, सिरात लफ्ज़ आया है, सिरात का माना पुल के होते हैं और उर्दू में उसको चूँकि पुल सिरात कहते हैं, जैसे आब ज़मज़म का पानी, हालांकि आप भी पानी को कहते हैं। तो पुल सिरात का मतलब क्या है, या सिरात का मतलब वो पुल जो जहन्नम की पुश्त पर डाला जाएगा, और ये एक गैबी चीज़ है जिसका जिक्र किताब व सुन्नत में मौजूद है। और ये जो है नीचे जहन्नम होगी, उसके ऊपर पूरा एक लंबा पुल होगा जो फैला हुआ होगा, और अगले पिछले सारे लोग, सारे इंसान, कोई बचा नहीं होगा, सारे इंसान अच्छे बुरे सब वहां पर आएंगे
اور یہ جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے پہلا راستہ ہوگا جس سے گزرنا ہوگا۔ کیا پل صراط پر ایمان لانا واجب ہے؟ جی ہاں، پل صراط پر ایمان واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کی دلیلیں ملتی ہیں، اور یہ غیبی امور میں سے ہے جو قیامت کے دن ہونے والی ہے چیز۔ پل کا نصب کیا جانا، اس پر سے گزرنا، یہ طے ہے۔ اس کی دو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک قرآن کی آیت سورہ مریم کی، اور دوسری صحیح بخاری کی حدیث۔ سورہ مریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے سب کو پل پر آنا ہے، سب کو پل سے گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا یقینی فیصلہ ہے۔ پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرے، اور ظالموں کو جہنم میں کٹا کر گرا دیں گے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی، یہاں جو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَإِلَّا وَارِدُهَا، حالانکہ ورود کا مطلب ہوتا ہے آنا، وارد مطلب وارد ہونا، آنا، تو پل پر سب کو آنا ہے، جو مطلب ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے منقول ہے، اور اکثر مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں اس سے مراد آنا نہیں ہے پل پر، بلکہ پل سے گزرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے، ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے، یہ طے شدہ امر ہے۔ اہل تقوی نجات پائیں گے، اور اہل فسق و فجور پریشان ہوں گے، اہل کفر و شرک کٹ کر گر جائیں گے جہنم میں۔ حدیث سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ثم یؤتى بالجسر فیجعل بین ظہری جہنم، پھر پل کو لایا جائے گا۔ کب لایا جائے گا؟ آگے بتایا جا رہا، پل کو لایا جائے گا اور لا کر جہنم کی پیٹ پر، جہنم کی پشت پر اس کو رکھا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ سورہ مریم کی آیت اور بھی بعض آیات، اور بخاری شریف کی ایک حدیث جو ابھی میں نے پڑھی، اور اس کے علاوہ وہ احادیث جن میں پل صراط کا ذکر ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے اور یہ ہونے والی چیز ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ امام ابو عمرو الدانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیتوں میں پل کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث موجود ہیں جس میں پل کا ذکر ہے، اور لوگوں کو کیسے وہاں پر پریشانی ہوگی، جو ظالم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ پل ہوگا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کے بعد پل صراط کب نصب کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث بیان کرنے سے پہلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث کو بیان کر دوں، اور اس سے صحیح مسلم کی جو روایت میں نے پڑھی جس میں یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا، اس سے بھی پل کی دلیل ملتی ہے۔ ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے کہ لوگ اس وقت جب زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، وہ لوگ پل کے پاس اندھیروں میں ہوں گے، تاریکی میں ہوں گے، جسر کے پاس۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہودی کا یہ سوال کہ قیامت کا دن جس دن زمین بدل دی جائے گی، آسمان بھی یہ نہیں ہوگا، یہ آسمان یہ نہیں ہوگا، یہ زمین نہیں ہوگی، جو ہم نے بتا دیا آپ کو بہت پہلے، تو لوگ وہاں کہاں ہوں گے جب زمین بھی نہیں ہوگی، آسمان بھی دوسرا ہوگا، زمین بھی یہ نہیں رہے گی، آسمان بھی نہیں رہے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پل پر ہوں گے، اندھیرے۔ آئیے اس کے بعد
یہ پل کب نصب کیا جائے گا؟ یہ جو پل جہنم کی پشت پر ہوگا یہ کب رکھا جائے گا؟ اس سلسلے میں ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ملتی ہے جو بہت اہم ترین حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اگلوں کو پچھلوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن، جو ہم نے پڑھ لیا، لوگوں کا حشر ہوگا، کافروں کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور صرف مسلمان باقی رہیں گے، مومن باقی رہیں گے جو اپنے رب کا انتظار کریں گے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَيَاتِيهِمُ الْجَبَّارُ، تو اللہ جبار، اللہ رب العالمین، جبار اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی شکل میں آئے گا جس شکل کو مسلمانوں نے، مومنوں نے نہیں جانا، نہیں دیکھا ہوگا، یا پہلی مرتبہ جو دیکھا اس کے علاوہ دوسری شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ حدیث کے یہ الفاظ بخاری کے فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ مومنوں نے جو اللہ کو دیکھا جس شکل میں، اس کے علاوہ دوسری شکل میں اللہ رب العالمین آئے گا مومنوں کے پاس اور آ کر کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ لوگ کہیں گے انت ربنا، تم ہمارے رب ہو، لوگ کہیں گے۔ تو اس وقت صرف انبیاء بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا هل بینکم وبینہ آیۃ تعرفونہ، کیا تمہارے اور رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کو دیکھ کر تم اپنے رب کو پہچانو گے؟ کیا تمہارے اور رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کو دیکھ کر تم اپنے رب کو پہچان لو گے؟ تو وہ لوگ کہیں گے الساق، پنڈلی، وہ لوگ کہیں گے الساق، پنڈلی۔ فیکشف عن ساقہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ فیسجد لہ کل مؤمن، ہر مومن اللہ کو سجدہ کرے گا، اور باقی رہ جائیں گے وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے تھے اخلاص کے ساتھ نہیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے جو ریاکار، دکھاوے والے وہ لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کی پیٹھ سیدھی ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، اور وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے بتا دوں، اس پنڈلی کا ذکر قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور یہ پنڈلی کھولی جانی جو صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے تھے وہ کریں گے، اور جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ کو اخلاص کے ساتھ، وہ لوگ نہیں سجدہ کر پائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کچھ لوگ استطاعت نہیں رکھیں گے، وہ چاہیں گے کہ اللہ کو سجدہ کریں لیکن نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ ان کی جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ طبقاً واحدہ، بالکل ان کی ریڑھ کی ہڈی یا پیٹھ کی ہڈی جس سے انسان جس کو موڑتا ہے جھکنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، وہ ٹائٹ کر دی جائے گی۔ یہ سزا ہوگی، کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، صحیح سالم تھے، دنیا میں اللہ کو سجدے کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، لیکن یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آئیے حدیث مکمل کر لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ریاکار لوگوں کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یؤتی بالجسر، پھر اس کے بعد پل کو لایا جائے گا۔ یہ جواب ہے اس سوال کا کہ پل صراط کب لایا جائے گا؟ پھر پل صراط کو لایا جائے گا۔ فیجعل بین ظہری جہنم، اور جہنم کی پشت پر اس کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد حدیث مکمل ہے الی آخر الحدیث، جس میں پھر آگے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ وہ پل کیا ہوگا، تو آپ نے اس کی مزید وضاحت کی کہ وہ پل کیسے ہوگا، اس پل پر کیا کیا ہوگا، کانٹے ہوں گے، وہ پل قدم، لوگوں کے قدم نہیں جمیں گے وہاں پر، یہ ہے وہ پل، اور جس پر جو ہے نوکیلے کانٹے ہوں گے، اور کاٹنے والی چیزیں ہوں گی، بالکل سادان درخت کے جیسے کانٹے ہوتے ہیں اس طریقے سے، اور مومن جو ہے وہاں سے گزر جائیں گے، کوئی پلک جھپکنے کے برابر، کوئی کیا کہتے ہیں بجلی کے جیسے، کوئی تیز ہوا کے جیسے، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کے جیسے،
کچھ لوگ نجات پائیں گے سلامتی کے ساتھ، کچھ لوگ نجات تو پائیں گے لیکن کٹ کٹ کر، یعنی زخمی ہو کر، اور بعض لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جو گزرے گا وہ گھسیٹتا ہوا وہاں سے گھسیٹتے ہوئے گزر جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ آگے اگلا مسئلہ، پل صراط کی کیا صفات ہے؟ یہی جو حدیث ابھی میں نے بخاری کی پڑھی، اس حدیث میں پل صراط کی صفات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ مدحبۃ المزلہ ایک لفظ آتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہاں قدم نہیں جمیں گے لوگوں کے، وہ پل ایسا پل ہوگا تیز، اتنا تیز جو بال سے باریک، جیسا کہ ایک صحابی کا قول ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تقریباً، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث جس میں اس کی صفت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جسر یعنی پل جو ہوگا، پل صراط، ادق من الشعر واحد من السیف، بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی، اس میں نبی علیہ السلام نے جو الفاظ بیان کیے ہیں جس میں ہمیں صفات معلوم ہوتی ہیں، یعنی کیسا ہوگا یہ پل، اس میں یہ ہے کہ وہاں قدم جمیں گے نہیں لوگوں کے، کوئی ٹک نہیں پائے گا، اور اسی طریقے سے اس کے دو بازو ہوں گے پل کے، دائیں بائیں، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے دو طرف ہوں گے، اس کے دو کنارے کہیں آپ، دو کنارے ہوں گے اس کے، اس طرف ایک اس طرف ایک، یا ادھر ایک ادھر ایک، علیہ خطاطیف، جو اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمایا اس پل کی صفت کے بارے میں، تو وہ یہ ہے کہ بڑا تیز ہوگا یہ پل، یعنی جیسے تلوار تیز ہوتی ہے ویسے، اور کلالیب کا لفظ آیا ہے جس کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلالیب کا مطلب وہ لوہا جو ٹیڑھا ہوتا ہے اور گوشت کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بکرا ہے آپ کے سامنے یا گوشت ہے، اس کو وہ جو چاقو جو ٹیڑھی ہوتی ہے جس سے آپ چبھائیں، اس کو کاٹیں گوشت کو کھانے کے لیے، اور کاٹ کر جو ہے آپ اس کو استعمال کریں، جو تیز دھاری ہوتی ہے اس میں تیز ہوتا ہے وہ، اور گوشت کو کاٹنے کے بعد اس کو لے کر کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کٹے اور اس میں رہے اور آپ منہ میں اس کو رکھ سکیں یا کھا سکیں۔ یہ لفظ کا معنی ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر علماء نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس پل کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کی بعض صفات ہیں جو یہاں پر اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد گزرنے والوں کی کتنی قسمیں ہوں گی، تو اسی صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گزرنے والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، سلامتی کے ساتھ نجات پانے والے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ناجم مسلم، ایک جو بخاری کی روایت، سلامتی کے ساتھ نجات پانے والے۔ نمبر 2، نجات پائیں گے لیکن مخدوش، یعنی کیا بولیں گے اس کو، زخمی، زخموں کے ساتھ نجات پائیں گے، گزر جائیں گے لیکن زخموں کے ساتھ، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی جو کٹ کر گر جائیں گے جہنم، کیونکہ جہنم کی پشت پر ہوگا، وہ نجات نہیں پائیں گے، وہ جو ہے مقدوس فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں داخل کر دی جائیں گے یا پھینک دیے جائیں گے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو گزرنے والوں کی قسمیں ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ پھر نجات پانے والے کیسے ہوں گے، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا نجات پانے والے 2 قسم کے ہوں گے۔ نمبر 1، نجات پانے والے سلامتی کے ساتھ نجات پانے والے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا کہ سب سے پہلا جو گروپ گزرے گا وہ بالکل پلک جھپکنے کے برابر، انسان پلک جھپکتا اتنی تیزی سے وہ گزر جائیں، یا بعض روایتوں میں جیسا کہ بجلی کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا ہے حدیث میں، نہیں دیکھتے ہو کہ بجلی کیسے آتی ہے، آ کر فوراً چلی جاتی ہے بڑی تیزی سے، لمحہ بھر، جس کو کہتے ہیں پلک جھپکنا، پلک جھپکنا۔ تو ایسے جو ہے نجات پائیں گے، پہلی قسم۔ پھر جو ہے سلامتی کے ساتھ نجات پانے والے تیز ہواؤں کے جیسے، تیز گھوڑ سوار جیسے آدمی تیز گھوڑا گزرتا ہے ویسے، تو یہ نجات پانے والے پہلے قسم کے۔ پھر دوسری قسم جو ہوگی نجات پانے والوں کی،
وہ جو ہے زخمی ہوں گے. کیوں؟ یہ جو کانٹے ہوں گے، جو دائیں بائیں کلالیب جس کا ذکر آیا ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اس کی عظمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی تیزی یا اس کا جو چبھنا ہوگا یا جو زخمی کریں گے وہ کیسے ہوں گے. تو انسان کے اعمال کے حساب سے ان کو زخمی کیا جائے گا، وہ کاٹتے رہیں گے، گزریں گے یہ لوگ لیکن نجات پائیں گے. لیکن کیسے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ناجن مخدوش، پورے زخموں کو لے کر وہ نجات پائیں گے. تو یہ نجات پانے والوں کی شکل ہوگی. اس کے بعد اگلا سوال، سب سے پہلے کون پار ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اس حدیث شریف میں، یضرب الصراط بین ظہری جہنم فاکون انا وامتی اول من یجیز. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی پشت پر پل رکھا جائے گا، یعنی پل صراط. سب سے پہلے اس پہ سے گزرنے والا میں رہوں گا اور میری امت. یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یکون اول من یمضی علیہ ویقطعہ، مطلب سب سے پہلے اس کو سلامتی کے ساتھ نجات پانے والے یا پار کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کی امت سب سے پہلے اس پل سے گزرے گی. اس کے بعد دیگر امتوں کو اس پل سے جو ہے گزارا جائے گا. منظر کیسے ہوگا وہاں پر؟ اس سلسلے میں بخاری مسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، متفق علیہ روایت، کہ وہاں منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا، سب پر سکتہ طاری ہوگا. بات کریں گے تو صرف پیغمبر بات کریں گے، اور وہ بھی ان کی بات کیا ہوگی؟ سنیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ. اس دن صرف پیغمبر ہی، اللہ کے رسول انبیاء ہی علیہ السلام بات کریں گے. وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. اور پیغمبروں کی دعا کیا ہوگی اس وقت؟ دیکھیں کیسا منظر ہوگا. صرف ایک ہی دعا، اے اللہ سلامتی کے ساتھ، اے اللہ سلامتی، اے اللہ سلامتی. مطلب اے اللہ سلامتی سے ہم کو گزار دے، ہماری امت کو گزار دے. یہ تمام پیغمبروں کا جو ہے معاملہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا. اسی طریقے سے تو اس سے کیا معلوم ہوا آگے بیان کرنے سے پہلے کہ منظر بڑا ہولناک ہوگا وہاں. آپ دیکھیے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ پل کب لایا جائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ایک الگ شکل میں آئے گا اور بندوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو کہیں گے کہ تم ہمارے رب ہو. پھر اللہ کہے گا کہ تم کیسے پہچانو گے؟ کوئی نشانی ہے تمہارے اور رب کے درمیان؟ وہ لوگ کہیں گے پنڈلی، جو بخاری حدیث میں نے پڑھی. تو اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، پہچان لیں گے، سجدہ کریں گے اللہ کی پنڈلی کو. کون؟ مومن، جو مخلص تھے، موحد تھے. اور جو ریاکار تھے ان کے ساتھ تو معاملہ بتا دیا ہم نے کہ وہ نہیں کرتے. اس کے بعد تو یہ ایک بڑا پھر پل لایا جائے گا جہنم کی پشت پر. نیچے جہنم ہے بھائی، جہنم کی پشت پر اس کو نصب کیا جائے گا. اور جو نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں حدیث میں کہ کیسے کانٹے ہوں گے اور دو کنارے ہوں گے اس کے، اس طرف ایک اس طرف، اور کس طریقے سے جو ہے لوگوں کا گزر وہاں پر ہوگا. لوگ پریشان حال ہوں گے، کیونکہ جیسے معلوم ہے نا بھائی آپ کو جانا ہے، کیونکہ جنت ادھر ہے، سمجھ رہے؟ جنت ادھر ہے، نیچے جہنم ہے. اب آپ کو جانا ہے تو پل پار کرنا ہے. جو پار کر گیا وہ پہنچ گیا، جو پار نہیں کرے گا وہ پہنچے گا نہیں. یہ ہے نا مسئلہ، اصل بڑا بھیانک مسئلہ. تو سب کو ٹینشن لگی رہی ہے. جیسے آپ کے سامنے اگر یہ کہ آپ کا گھر کبری کے اس طرف ہے اور بارش کی وجہ سے یا طوفان کی وجہ سے آپ کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے پل پر، تو آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ طوفان رکے، میں میری گاڑی کے ساتھ اس پل سے گزر جاؤں اور اپنے گھر والوں سے مل جاؤں، میں گھر پہنچ جاؤں، اپنے منزل کو پہنچ جاؤں، اپنے ٹھکانے کو پہنچ جاؤں. آپ دنیا کا یہ معاملہ ہے، کتنی ٹینشن انسان کو ہوتی ہے اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے، اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے. تو پل صراط اور وہاں کا معاملہ تو اللہ ہی محفوظ ہے. اسی لیے تقوی ضروری ہے، کیونکہ تقوی سے نجات ہوگی. قرآن کی آیت میں نے پڑھی، جو شروع میں نے ایک آیت پڑھی، سورہ کون سی سورہ کی تھی؟ سورہ مریم کی آیت.
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تقوی والوں کو نجات ملے گی، لہٰذا ہم دنیا میں اگر تقوی کی زندگی گزاریں گے تو قیامت کے دن جو ہے اس پل سے ہمیں نجات ملے گی اور سلامتی کے ساتھ نجات ملے گی. ایک تو گزرنا ہے، طے ہے، سلامتی کے ساتھ گزرنا، اور ہمارا تقوی جتنا زیادہ ہوگا، ہمارے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے، اس تیزی سے ہم گزر جائیں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر اس کی بیان کی کہ بجلی کے جیسے کوئی گزریں گے، کوئی تیز ہواؤں کے جیسے گزریں گے، کوئی تیز رفتار گھوڑے کے جیسے گزریں گے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو کہ بہت ضروری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا. صحیح مسلم کی حدیث. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امانت کو، امانت داری اور رشتہ داری، امانت داری رشتہ داری، ان دونوں کو بھیجا جائے گا، اور یہ دونوں امانت داری اور رشتہ داری پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں. امانت داری اور رشتہ داری. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب امانت اور رشتہ داری اس کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط ہوگا تو یہاں یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. کون؟ امانت داری اور رشتہ داری. اور یہ لوگ کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ کون امانت دار تھا، کون دھوکے باز تھا. امانت داری بتائے گی یہ امانت دار تھا، یہ امانت دار نہیں تھا. ان کی گواہی دیں گے یہ خیانت کرنے والا تھا، یہ امانت دار تھا، یہ خیانت کرنے والا تھا. اور کون رشتوں کو، جو رشتہ داری کیوں کھڑی رہے گی؟ اس لیے کہ رشتہ داری بتائے گی کہ اس نے رشتوں کو جوڑا، اس نے رشتوں کو توڑا، جوڑا اس نے اور اس نے توڑا. تو پھر کیا ہوگا؟ جو حق والے ہوں گے، جیسے امانت دار لوگ ہوں گے یا رشتوں کو جوڑنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ معاملہ آسان کر دیا جائے گا اور ان کے حق میں یہ لوگ گواہی دیں گے دونوں. اور جو باطل ہوں گے، یعنی جو خیانت کرنے والے لوگ، رشتوں کو کاٹنے والے لوگ ہوں گے، وہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے، ان کے اگینسٹ میں یہ دونوں چیزیں گواہی دیں گی. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں امانتیں ہوتی ہیں. اب اس میں امانت میں تفصیل ہے. امانت میں کئی چیزیں ہیں، جیسے میری بیوی، میرے بچے میری گردن میں امانت ہے، آپ کی فیملی آپ کی گردن میں امانت ہے. اس امانت کو آپ کیسے ادا کر رہے ہو؟ ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کی دنیاوی ضروریات کو، جو جائز ضروریات ہیں، اخراجات وغیرہ پورے کرنا حلال راستوں سے، یہ ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے امانت میں اور بھی چیز ہوتی ہے، جیسے ہم آفسوں میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ہمارے پاس چیزیں امانت کے طور پر ہوتی ہیں. یا نوکری خود ہمارے پاس ایک امانت ہے کہ بھائی آپ 30 دن میرے پاس کام کیجئے، یہ آپ کام کریں، یہ آپ کی سیلری، تو امانت نہیں ہے. آپ کام نہیں کر رہے، سیلری اٹھا رہے، آپ کام کیجئے، یہ امانت ہے. تو امانت کی کئی شکلیں. چلیے، رشتہ داری کو آپ جانتے ہیں، رشتوں کو جوڑنا. عام طور پر ایک چیز ہے، میں اس کو بتاتے ہوئے آگے بیان کروں. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے رشتہ جوڑے گا، ہم اس سے رشتہ جوڑیں گے. جو ہم سے رشتہ توڑ دے گا، ناتا توڑے، جس کو کہتے ہیں ناتا توڑنا، ہم بھی اس سے ناتا توڑیں گے. ہمارے پاس حیدرآباد میں مشہور جملہ ہے، وہ لگا ہم لوگوں کو نہیں پوچھتے، ہم لوگ وہ لوگوں کو نہیں پوچھتے. ارے بھائی، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے خالو ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو کہتے بھی وہ ہم کو نہیں پوچھتے، مطلب ہماری خیریت نہیں لیتے، ہم ان کی خیریت نہیں لیتے. یہ غلط ہے. رشتوں کو جوڑیے، کیونکہ کل قیامت کے دن رشتہ داری، دنیا میں تو فائدہ ہے، آپ کو پتہ ہے نا دنیا میں کیا فائدہ ہے رشتہ داری کا. رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ عمر دراز کر دی جاتی ہے اور رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے. رزق کتنی بڑی، جس کے لیے لوگ پریشان ہیں دنیا میں آج، اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں لوگ رزق کے معاملے کو لے کر، پیٹ کو لے کر. تو رشتہ داری کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، یہ اتنی اچھی چیز ہے جس پر اسلام نے ابھارا ہے، جو کہ واجب ہے. اور اس کا فائدہ دنیا میں یہ ملے گا کہ آپ کو رزق کا معاملہ آپ کا آسان کر دیا جائے گا. قیامت کے دن اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ پل صراط پر جب گزرنا ہوگا تو رشتہ داری کھڑے ہو کر جو ہے آپ کے حق میں گواہی دیں. سبحان اللہ. لہٰذا رشتوں کو جوڑیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے. آپ نے دعوت دی، میں نے بھی دعوت دی. آپ نے کال کیا، میں نے کال کیا. آپ عید پر ملنے آئے، میں عید پر ملنے آیا. آپ میری خوشی میں رہے شریک، میں آپ کی خوشی میں. آپ میرے غم میں شریک رہے، میں آپ کے غم. نہیں، سامنے والا، یہ تو بدلہ ہے. سامنے والا کٹ کر دے، توڑ دے رشتہ، آپ جوڑے. اس کی سخت ضرورت ہے. رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کی بڑی اہمیت ہے. اپنے رشتوں کو جوڑیے. اور آج ہی چونکہ آپ یہ سن رہے ہیں، یہ پل صراط کا معاملہ ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو.
اللہ ہم کو سلامتی کے ساتھ گزرنے والا جو ہے ناجن مسلم میں بنا دے ہم سب کو اللہ تعالیٰ. ناجن مسلم. رشتوں کو جوڑیے. جن لوگوں سے آپ نے قطع تعلق کیا ہے، بات چیت بند ہے، فون کیجیے آج رات میں، کل فون کیجیے ان سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات کیجیے، واٹس ایپ کیجیے، یا جو ہے میسج کیجیے، یا وہیں رہتے ہیں آپ کے شہر میں تو آپ جا کر ملیے، اولڈ سٹی، نیو سٹی، جہاں بھی ہوتے ہیں آپ جائیے، ملیے، اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پل کے بعد بھی ایک پل ہوگا. جو لوگ یہاں سے گزر جائیں گے ظالمین جہنمی تو کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، اور جو لوگ گزر جائیں گے چاہے وہ مومنین میں سے جو سلامتی کے ساتھ گزرنے والے یا تکلیف کے ساتھ گزرنے والے، گزرنے کے بعد جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کو ایک پل سے گزرنا ہوگا. اس کو قنطرہ کہا گیا. اس سلسلے میں جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، سنیے، اور یہ حدیث سن کر پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. رواه الإمام البخاری. صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن لوگ جہنم سے پار کر دیے جائیں گے، جہنم سے نجات پائیں گے، جہنم کی پشت پر پل ہوگا نا تو نجات پائیں گے. حبسو روک دیے جائیں گے، کون؟ مومنین. حبسو روک دیے جائیں گے کہاں؟ بقنطرہ ایک پل پر، بین الجنت والنار جو دوزخ، جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پل صراط کے ہو گیا گزر، نجات پا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نجات پانے کے بعد ایک پل پر ان کو روکا جائے گا، اور یہ پل جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا. کیوں روکا جائے گا؟ بدلے دینے کے لیے. مسئلے ہیں نا آپس میں، دل میں برائی ہے، حقد ہے، کینہ کپٹ ہے، نفرت ہے، نیکیاں تھیں سب لیکن دل صاف نہیں تھا. تو اللہ کے رسول فرمایا یتقاصون، یا اس کے علاوہ اور بھی مسئلے تھے ان کے مومنین کے آپس میں. مظالم کانت بینہم فی الدنیا، دنیا میں ان کے درمیان معاملات داریاں تھیں، کچھ مظالم تھے. انہوں نے ان کو برا بولا، انہوں نے ان کی بے عزتی کی، یہ ان کے پیسے باقی، یہ ان کے پیسے باقی، انہوں نے ان کو کچھ کہا، انہوں نے ان کی زمین لی، انہوں نے ان کو وغیرہ. یہ آپسی مسائل اہل ایمان کے، یہ تمام مسائل کلیئر کرنے کے لیے ان کو وہاں روک دیا جائے گا، یہ مظالم کلیئر کرنے کے لیے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول حتی اذا نقوا وہذبوا، تو یہ معاملہ چلتا رہے گا ان کا جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے چیزیں. ہاں بھائی عبداللہ عبد الرحمن کیا ہے مسئلہ آپ لوگوں کا؟ فاطمہ عائشہ کیا ہے بھائی مسئلہ؟ نہیں، فاطمہ نے عائشہ کو برا بھلا کہا تھا، عائشہ کو تکلیف دی تھی، عائشہ نے فاطمہ کو مارا تھا، فاطمہ نے عائشہ کو برا بھلا، جو بھی غیبتیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں، مظالم ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے حقوق کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو روک دیا جائے گا. اور جب وہ ساری چیزیں کلیئر کر دی جائیں گی، سارے چیزیں جو ہے واضح کر دی جائیں گی، یعنی حقوق دے دیے جائیں گے سب کے، یا معافی تلافی والے بھی مسئلے ہوں گے، یہ سب ختم کر دیے جائیں گے. اُذِنَ لَهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، دل صاف، معاملات صاف، ٹھیک ہے، ظاہر صاف، باطن صاف ہو گیا تو اللہ کے رسول فرماتے پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی کہ اب جنت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اب سب کلیئر، سارے معاملے کلیئر ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی قسم. تو یہ معاملہ ہو جائے گا. اس کے بعد جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جاؤ اجازت ہے، اب جنت میں جا سکتے ہو. تو فرماتے ہیں جیسے دنیا میں مومن کا گھر اس کو معلوم تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے، کس محلے میں، کس ایریا میں، اس سے زیادہ آسان جنت میں اس کے گھر کا راستہ اس کو معلوم ہوگا. یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو روایت کیا ہے. جس حدیث شریف سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوا، بڑا اہم مسئلہ، وہ یہ ہے مظالم بھی. اب یہ مظالم کے بارے میں اس میں تفصیل ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے. تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے پوائنٹس بتاؤں گا. سب کے درمیان، حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی جو مظالم ہیں وہ بھی کلیئر ہوں گے. جیسا کہ حدیثوں میں آیا، سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی بکری کو مارا تھا،
تو اس کے درمیان بھی فیصلہ کیا جائے گا. حتیٰ کہ اچھا آپسی فیصلے تو ہوں گے، آپسی مسائل ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے، مومنوں کے. اس کے علاوہ جانوروں کے، انسانوں کے بھی مسئلے ہیں. اگر کوئی کسی انسان، اہل علم نے یہاں تک اس کو ذکر کیا ہے بعض، کیا اگر کسی مومن نے کسی جانور کو تکلیف دی تھی تو وہاں بھی اس کا بھی بدلہ ہوگا. یہ بھی معاملہ کلیئر کرو، ابھی یہ معاملہ باقی ہے. تو معاملے پورے کلیئر جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک جنت میں پرمیشن نہیں دی جائے گی ان معاملے. اسی لیے بخاری کی مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے ظلم کا، ظلم کئی شکل کیا ہوتا ہے، مارنا بھی ظلم ہے، ذلیل کرنا بھی ظلم ہے، پیسے چھین لینا بھی ظلم ہے، جائیداد یا زمین اس کا کوئی حق مارنا جس کو کہتے ہیں حق ہڑپ کرنا، یہ بھی ظلم ہے. ظلم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کا کسی بھائی کے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے اس کو آج ہی ٹھیک کلیئر کر لو، آج کلیئر کر لو دنیا میں، کیونکہ کل قیامت کے دن تم دینار و درہم دے کر فدیے میں اپنے اس ظلم کے مسئلے کو یا اس معاملے کو کلیئر کرنا چاہو گے تو وہ معاملہ آپ کا کلیئر نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں. ہم جو ہے ظلم، رشتہ داروں کے معاملے میں ظلم ہوتا ہے، امانتوں میں خیانت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. لہٰذا پل صراط سے نجات پانا ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل تقویٰ ہیں، اور ہم اس سلسلے میں کوشش کریں کہ ہماری زندگی تقوی پر گزرے. اور متقیوں کے لیے جنت ہے جس کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہر سال رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں جیسے کہ حدیثیں آئی ہیں. تو ہم تقوی اختیار کریں تاکہ پل صراط سے نجات ہمیں سلامتی کے ساتھ ہو جائے، اور اس کے بعد بھی جو سیکنڈ پل ہے نا اس سے بھی گزرنے کے لیے آسانی سے، یا جنت میں چلے جانے کے لیے اس کے بعد وہاں جو روک دیا جائے گا تو ہم رکے نہیں. روکا ان لوگوں کو جائے گا جن کے معاملے ہوں گے، یاد رکھنا. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، تو دل کو صاف رکھے. جیسے صحابہ کے بارے میں آتا سلف رات میں سوتے تھے تو ان کا دل کیا تھا؟ صاف دل لوگ تھے. آپ دیکھیں ان کی زندگی کو پڑھ، دلوں میں حقد، جلن، حسد، بغض، نفرت، عناد، دوسروں کو دیکھ کر کہ یہ آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئے، ان کے پاس اتنے ہمارے پاس، ان تمام چیزوں میں جو ہے شیطان نے ملوث کر دیا اہل ایمان کو، اور جس میں ہم سب ایک دوسرے کے جو ہے دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ تمام معاملات کلیئر کریں تاکہ جو ہے اس دن پریشانی نہ ہو. قیامت کے دن کی پریشانی بہت خطرناک پڑے. آج معافیا مانگ لے، اپنے مسائل کو کلیئر کر لیں، لیا ہے واپس کر دیں، نہیں واپس کر سکتے مہلت لے لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے معافیا مانگ لیں. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے معافی مانگ لیں، معافی مانگ سکتے ہیں، آدمی معاف کرے گا. آپ پیچھے پڑے اس کے معافی مانگیں. عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق کے واقعات کو دیکھیے کیسے ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو بہرحال یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس طرف توجہ دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ معاملہ یہاں تک ختم ہو گیا. اب جو ہے اگلا جو ہے جو آئندہ یہ ہوگا وہ جہنم کے بارے میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اگلے درس میں. اور جہنم کا وہ سلسلہ ہوگا کہ جہنم کے نام کیا ہیں، جہنم کی صفات کیا ہیں، اور کون لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں جانے والوں کی بھی قسمیں. بعض لوگ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، بعض لوگ ایک مدت کے لیے جائیں گے. یہ تمام تفصیلات کو لے کر ہم حاضر ہونے والے ہیں. جو ڈرانے والی چیزیں اور بڑی خطرناک قسم کی چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں بیان کی. خطرناک اس لیے کہ آدمی اگر پڑھے دیکھے جانے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت جہنم کی مصیبت ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور کیسے جہنم سے بچیں گے یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے جو آئے گا. سلسلہ جاری ہے. پھر اس کے بعد ہم جنت بیان کریں گے. جہنم پھر جنت انشاءاللہ. پہلے بچنا پھر جانا. تو بچیں گے جہنم سے تو پھر جنت میں داخل ہوں گے نا. اسی لیے جہنم کو پہلے پھر بعد میں جنت کو ہم بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے، پریشانیوں سے، اور اس دن جو مراحل ہیں جو طے کرنے ہیں تمام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی، تمام پریشانیوں سے بچائے، نجات ہو ہماری، اور اللہ تعالیٰ خیر خوبی کے ساتھ ہم کو جنت میں داخل فرما دے. بلکہ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 70,000 لوگوں میں سے شامل کر دے جو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور اللہ دنیا میں عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، تقوی کی زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنا دے. اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک جو سایہ فگن ہے، ایک مہینہ چند دن رہ گئے ہیں، اللہ تجھ سے دعا ہے کہ یہ عظیم ترین مہینہ ہم کو پانے والا بنائے. اور اے اللہ اس سے پہلے رمضان سے شعبان میں جو تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کثرت سے نفل روزے رکھنا، زیادہ روزے رکھنا، اس پر بھی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شعبان میں بھی جو ایک بدعت ہوتی ہے 15ویں شعبان کو، تو اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، سنت پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.